बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट दें। आज 13 रबीउल अल-तानी 1442 हिजरी है, 28 नवंबर 2020 बरोज़े हफ्ता सैटरडे। कोविड केसेस अब सऊदी अरब में बढ़ गए हैं। टोटल केसेस कल तक की जो इत्तला थी इंफॉर्मेशन 356, ये 280 के ऊपर हुआ है और 2 दिन से जो है ऊपर नीचे हो रहा है 350 के आसपास। मैं आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं, जैसा कि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया है, कि कोविड-2 पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रहा है, जिसके चलते दुनिया की हालत का नक्शा बदल चुका है। कई जगहों पे केसेस बढ़ चुके हैं। यूरोप के अंदर, जैसा कि आपको पता है, हमने आपको बताया है, बल्कि बार बार कह रहे हैं कि यूरोप के कई इलाक़ों में कर्फ्यू लग चुका है और लंदन के अंदर रात का कर्फ्यू लग चुका है। फ्रांस के अंदर कई इलाक़ों में कर्फ्यू लग चुका है। दिल्ली के अंदर भी जो है रात का कर्फ्यू कई इलाक़ों में लग चुका है। गुजरात ऑलरेडी कर्फ्यू लगाया हुआ है कुछ इलाक़ों में, और तेलंगाना के सीएम साहब ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम अगर केसेस बढ़ेंगे तो हम जो है कर्फ्यू लगा देंगे। लेकिन अभी कई जगहों पे इलेक्शन चल रहा है और ये इलेक्शन की वजह से कई जगहों पे लोग अपना डिसीजन नहीं ले सक रहे हैं। और इसके अंदर इलेक्शन के अंदर जो है फासलों की जो है हम आपसे गुजारिश करते हैं कि भाई आप फासले रखें। चाहे आप इलेक्शन की कैंपेन करें या आप कहीं भी जाए, लेकिन आप फासला अपने आप को रखें। अगर फासला नहीं रख सकते तो कंपलसरी चेहरे पे मास्क पहने और बिना मास्क पहने घर के बाहर मत निकले, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो सऊदी अरब ने अमल किया है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के मुकाबले में केस कम है, दुनिया के मुकाबले में केस बहुत कम है और कंट्रोल भी हुए हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिल्कुल आप लोग जो है चेहरे पे मास्क पहने, हाथ पे दस्ताने पहने। आज भी मैं जो है सुपरमार्केट गया था, पांडा वगैरह, तो वहाँ भी दस्ताने दे रहे हैं, बराबर कंटिन्यू दस्ताने दे रहे हैं प्लास्टिक के पहनने के वास्ते, और सैनिटाइजेशन रखा गया है। मास्क आप पहन सकते हैं, मास्क भी दे रहे हैं। तो ये सब तमाम चीज़ों की आपसे गुजारिश है कि भाई आप पाबंदी करें, क्योंकि आपके लिए ही अच्छा है। दोस्तों, जब भी आप घर के बाहर निकले तो ऊपर वाले को ज़रूर दुआ में याद रखें, ऊपर वाले से ज़रूर मांग लिया करें ताकि आपकी हिफाजत हो सके, आपके घर वालों की हिफाजत हो सके। अब मैं आपके सामने एक ऐसे नौजवान की कहानी सुना रहा हूँ जिसका नाम है ममदू अल तुलोही। यह आदमी सऊदी है और 17 बांग्लादेशियों की मौत का ज़िम्मेदार बना, उनके मौत का कारण बना, क्योंकि इसके पास ना तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, ना ही फुल कवर्ड इंश्योरेंस है। बहुत सारे नौजवानों को कुछ दिखावा होता है कि भाई गाड़ी चला के दिखाने की एक शौक़ होता है, एक जोश होता है, एक वलवला होता है। पता नहीं बेचारे से कैसा एक्सीडेंट हो गया है, तो 17 बांग्लादेशी लोगों का मौत का ज़िम्मेदार ये बन गया है। अब उसके जो 17 जो लोग हैं बांग्लादेशी, वो बेचारे गरीब लोग हैं और उनके घर वाले पूरे उनके ऊपर ही डिपेंड थे, और उनके घर वालों ने इसको कैपिटल पनिशमेंट की जगह इन्होंने कहा कि भाई हमें जो पैसा मिलता है वो दे दो, क्योंकि वो भी बेचारे ज़िम्मेदार हो सकता है किसी की बहन की शादी होगी, किसी की बेटी की शादी होगी, किसी के माँ बाप इलाज के लिए होंगे। कोई ना कोई हर आदमी की एक दुख और दर्द से भरी कहानी है जो बाहर गल्फ़ में आके काम करते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी कहानी है। अगर आप उसके अंदर झांक के देखेंगे तो आपके आँख से आंसू निकल जाएंगे। हम यहाँ हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम यहाँ पे ऐश आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर आदमी जो यहाँ पे है वो भी अपने परेशानियों को छुपा के, अपनी मुसीबतों को छुपा के यहाँ पे काम करता है खुशी खुशी, ताकि अपने घर वालों को जो है 2 वक्त का हलाल ग़िज़ा खिला सके। इसलिए सबसे ज़्यादा लोग जो है सऊदी अरब के अंदर काम के मामले में एक्टिव रहते हैं, दिल जान से काम करते हैं, धूप सर्दी गर्मी की फ़िक्र नहीं करते। बहरहाल ये 17 बांग्लादेशी बहुत गरीब लोग थे और किसी वजह से जो है एक्सीडेंट हो गया, और इसके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी नहीं था, और जो कि सिर्फ 500 रियाल का होता है, जिसकी वजह से ये 14 साल की जेल काट चुका है। और शायद अगर पैसे नहीं देगा तो और 14 साल उसको जेल में रहना पड़ेगा। इसकी ज़ईफ़ वालदा है
وہ اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہ رہی ہے، اور اس کے گھر والے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ایک نصیب تھا، ہو گیا ایکسیڈنٹ، نصیب میں لکھا تھا۔ بالکل صحیح بات ہے، نصیب میں لکھا تھا، ہو گیا۔ واقعی ہم کو بھی اس کے اوپر افسوس ہوتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے یہاں کا قانون بہت سخت ہے۔ یہاں پہ نہ سعودی کو دیکھتا نہ غیر سعودی کو دیکھتا۔ انصاف، جیسا کہ انڈیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی انصاف اندھا ہوتا ہے، اس کے اوپر پٹی ہوتی ہے، اسی طرح یہاں پہ جو اسلامی قوانین ہے، جس میں اگر کوئی آدمی آنکھ پھوڑتا ہے تو آنکھ کے بدلے آنکھ، اگر کوئی آدمی کسی کی جان لیتا ہے تو جان لینے کے بدلے جان۔ بہرحال یہ قانون ہے اور بہت سختی سے یہاں پہ عمل کیا جاتا ہے، اور بہت اچھی طریقے سے عمل کیا جاتا ہے الحمدللہ، اور انصاف دیا جاتا ہے۔ یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ امیر ہے غریب ہے، کس خاندان سے ہے، اونچا نیچا، ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے، اور برابر انصاف ہوتا ہے۔ اور جو فیصلہ ہوا ہے کہ بھائی 17 لوگوں کا جو 5.1 سعودی ریال، 5.1 ملین سعودی ریال اس کے اوپر دینے کا ہے، یہ نہیں دے سکا، اور نہیں دینے کی صورت میں اس کو مزید 14 سال جیل میں گزارنے پڑیں گے۔ اب یہ بیچارہ پریشان ہے، اور اس کے گھر والے بھی پریشان ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی رہائی کا کچھ انتظام کرے، اور اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان غریب بنگلہ دیشیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے پیسوں کا انتظام کرا دے، اور جو لوگوں کا جو انتقال ہو گیا ہے، یہ جو اس میں جو شہادت ہو گئی ہے یہ ایکسیڈنٹ میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بخشش کرے، اور ان لوگوں کے گھر والوں کو صبر دے، اور اس کی بھی پریشانیاں دور کر دے، اس کے بھی گھر والوں کو صبر دے، اور تمام عالم کی انسانیت کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ تھرڈ پارٹی انشورنس کم سے کم بنا لے، پتہ نہیں کب کس وقت کیا حالات ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر قسم کے ایکسیڈنٹ سے محفوظ رکھے، یہ اللہ کی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اگر آپ تھرڈ پارٹی انشورنس بنا لیتے ہیں جو کہ 500 ریال سے 600 ریال 700 ریال تک ہوتا ہے، جس میں جو ہے آپ کو کوئی پیسہ نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ کی غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو جس کو آپ نے آپ کی طرف سے جس کو تکلیف پہنچی ہے، یہ گاڑی ڈیمیج ہوئی ہے، خدا نخواستہ اگر وہ مر گیا ہے تو تھرڈ پارٹی انشورنس سے اس کو کور ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے کچھ بینیفٹس ہے، تو یہ تو ہونا ضروری ہے۔ یہ ابھی تو قانون سخت ہو گیا، ابھی سب کو ہونا انشورنس ضروری ہے، ورنہ اس کے اوپر چالان ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں نے سوچا ایک اچھی نیوز ہے آپ لوگوں کو بتا دوں، اور ایک دکھ درد کی ہے، آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اس بیچارے کی خلاصی کے لیے۔ دوستو، سعودیہ اور انڈیا کے درمیان میں ایل بربل ایگریمنٹ کو لے کے بات چیت چل رہی ہے، ایسی انفارمیشن آ رہی ہے۔ اگر یہ بات چیت کامیاب ہو جاتی ہے تو دسمبر سے فلائٹ شروع ہو جائے گی، لیکن جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ دسمبر کے مہینے میں آبزرویشن ہوگا، اور دسمبر کے مہینے میں اگر یہ دیکھا گیا کہ بھائی کرونا کے کیسز کم ہو رہے ہیں، کنٹرول میں ہیں، تو جنوری 1 سے پرمیشن دے دیا جائے گا۔ فی الحال جو لوگ انڈیا سے سعودی عرب آ رہے ہیں انہیں پہلے مالدیپ جانا پڑتا ہے یا پھر دبئی جانا پڑتا ہے، ایک لمبا سفر طے کر کے اور خرچہ بھی زیادہ کر کے ان کو ادھر آنا پڑتا ہے، اور سعودی میں انٹری ہونے کے بعد 15 دن کا کوارنٹائن کرنا لازم ہے، اس کے بعد ہی وہ لوگ اپنے جاب پہ جا سکتے ہیں۔ شمالی مصر کے شہر اسکندریہ میں ایک شخص نے 60 سالہ خاتون کو جلا کر ہلاک کر دیا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ خاتون نے اس شخص کو دیکھ لیا تھا اپنے پڑوس میں کچھ چراتے ہوئے، اور پولیس کو انفارم کر دیا، جس کی وجہ سے پولیس نے اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، اور کچھ عرصے بعد پولیس نے اسے چھوڑ دیا۔ جب اسے رہائی ملی تو وہ سیدھا خاتون کے گھر گیا، اور اس کے بیڈ روم میں جا کے اس کو پیٹرول سے چھڑک دیا، آگ لگا دیا، اور گھر کے باہر چلا گیا۔ دوسری طرف اس کے بچوں نے جب دیکھا اس کی ماں جو ہے جل رہی ہے تو انہوں نے ہاسپٹل لے کے گیا، اور ہاسپٹل والوں نے بتایا کہ بھائی یہ مر چکی ہے، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب پولیس نے تحقیق کیا، تحقیق کے بعد جو ہے جب CCTV یہ وہ تمام چیزیں کھنگالے تو پتہ چلا کہ یہ پیٹرول پمپ گیا، وہاں سے وہ پیٹرول کا شیشے میں پیٹرول بھرا اور اس کے بیڈ روم میں گیا، پورے CCTV میں ریکارڈ ہو گیا۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پولیس حرکت میں آئی اور اسے فوراً گرفتار کر کے جیل میں ڈال دی ہے۔ دوستو، آپ نے سنا ہوگا اگر آپ 1 ریال دو گے تو جب تک آپ کو 10 ریال ملیں گے نہیں، موت بھی نہیں آتی۔ ایسا وشواس اور ایسے وشواس کے ساتھ جینا ایک بہت بڑا موٹیویشن ہے، اور ایسا کام کرتے رہنا یہ اس سے بڑا بھی موٹیویشن ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ بھائی قیدیوں کو تم چھڑاؤ، اور سعودی عرب میں ماشاءاللہ ایک اچھی چیز ہے کہ جو لوگ جیل میں چلے جاتے ہیں یا کسی اقامہ ایکسپائر ہونے کی وجہ سے یا کوئی بھی اس کی وجہ سے،
جو وہ پیسے نہیں دے سکتے، تو اس کے اندر سعودی یا جو لوگ جو صاحب استطاعت ہے وہ لوگ جا کے ان قیدیوں کو چھڑاتے ہیں۔ اب مجیب صاحب ایسے کام ہندوستان کے اندر کر رہے ہیں اور غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کا آپ ساتھ ضرور دینا چاہیے۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ مجیب صاحب کا ساتھ ضرور دیں، یا کم سے کم ان کے حق میں دعائے خیر کریں۔ آئیے سنتے ہیں مجیب صاحب کی درخواست مجیب صاحب کی زبانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، کافی عرصے سے میں یہ چیز کو سوچ رہا تھا جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ کافی زمانے سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو لوگ چھوٹے چھوٹے کرائم کر کے جیلوں میں بند ہیں، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، جیلوں میں بند ہے اور ان کی سزا ہونے کے باوجود وہ باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ ان کو جرمانے کی رقم بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ وہ جرمانے کی رقم ہو سکتی ہے 1000، 2000، 3000، 4000، 5000، 10000، چھوٹی چھوٹی رقم میں کی وجہ سے وہ اندر ہی سڑ رہے ہیں، اور وہ معصومیت کی وجہ سے اس کرائم میں پھنس گئے۔ وہ پیدائشی کرمنل نہیں ہیں، کسی کے باڑوں میں آ گئے، کسی کے باتوں میں آ گئے، کچھ مجبوری میں کوئی غلط کام کر دیا، پھنس گئے، اب پچھتا رہے۔ تو اب ان کو چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہے، ان کے گھر والوں کے بھی ایسے حالات نہیں ہیں کہ وہ جرمانہ بھر کے ان کو چھڑائے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو چھڑانے کا کام کر رہے ہیں۔ جو چنچل گوڑا جیل ہو جائے یا چرلاپلی جیل ہو جائے، وہاں سے ایسے لوگوں کو چھڑائیں گے جو معصوم لوگ ہیں، جو چھوٹے چھوٹے غلطیوں کی وجہ سے پھنس گئے ہیں۔ تو اس کام کے لیے میں نے جو ہے ہمارے قادری صاحب سے بات کی تھی، تو انشاءاللہ الیکشنز کے بعد قادری صاحب یہ کام شروع کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کام آپ لوگوں کے تعاون سے ہوگا۔ آپ لوگ بھی جو بھی جتنا بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں، ویلکم۔ تو کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ معاملوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو چھڑائیں گے اور ان کو کاؤنسلنگ کریں گے، ان کو غلط راستے سے نکال کے ان کو صحیح راستے پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، صحیح غلط کا فرق دکھائیں گے، ان کو جو ہے اسلام کی صحیح بات بتائیں گے تاکہ وہ پھر سے کوئی غلط راستے پہ نہ جائے۔ تو یہ چیز میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ دعا کیجئے کہ ہم کو اس میں کامیابی ملے اور ہم جو ہے ایسے لوگوں کو چھڑائیں اور ان کی تربیت کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔